अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तानी सियासत में हलचल, सियासी जोड़ तोड़, अरूज पर तहरीक एतमाद कामयाब होगी या नहीं। अपोजिशन और हुकूमत दोनों नंबर्स गेम्स के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का फैसला कुन मरहला, सियासी सफबंदियाँ, हुकूमत प्रेशर में, बिलावल भुट्टो का इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम। पंजाब और ख़ास तौर पे लाहौर इस वक्त सियासी तवज्जो का मरकज़ है और हुकूमत के जो मेन स्टेक होल्डर्स थे अलीम खान और जहांगीर खान तरीन तमाम तर तवज्जो का मरकज़ हैं। और अपोजिशन जो दावे कर रही थी कि हमारे पास जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम खान ने कहा है कि 40 के लगभग MNAs हैं जो नाराज़ हैं, नाला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से, और वो फ़ैसला कुन किरदार अदा करेंगे। तहरीक एतमाद के हवाले से गवर्नर सिंध को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने स्पेशल टास्क दिया। आज उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में गिले शिकवे हुए दोनों तरफ से। और इमरान इस्माइल साहब ये दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे में अच्छी खबर आएगी और हम अलीम खान साहब को मनवा लेंगे और जहांगीर खान तरीन के जो लोग हैं वो भी हमारा साथ देंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन ये दावे कर रही है कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। तहरीक एतमाद के हवाले से फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये चाह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि करारदाद पेश की जाएगी और इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा। उल्टी गिनती का कहा जा रहा है कि शुरू हो गई है और प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। क्या प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देंगे और तहरीक एतमाद पंजाब में पहले पेश की जाएगी, किसके खिलाफ पेश की जाएगी और या प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया जाएगा? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फुरकान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानूनी अमूर। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं किरण इमरान डार साहिबा, MNA है मुस्लिम लीग नून की। किरण साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। थोड़ी देर में हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आफ्ताब जहांगीर साहब MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी प्रोग्राम में थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ फुरकान हसन साहब, लास्ट प्रोग्राम में हमने आपसे बात की थी, तहरीक एतमाद नंबर्स पूरे हैं, दोनों तरफ यही दावा किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए जो हैं, हुकूमती वज़रा जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी फ़िक्र करें, आपके लोग हमारे साथ मिल गए हैं। इधर कुछ 40 के लगभग वो लोग हैं जो बज़ाहिर नाराज़ हैं और इस वक्त तक नाराज़ हैं। जब तक हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जब पाकिस्तानी सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता अगले चंद लम्हों में क्या हो जाएगा, लेकिन इतने भी जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते थे घबराना नहीं है, घबराए हुए तो हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सवाल यहाँ तक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किसके नंबर्स पूरे हैं और किसके नहीं हैं, लेकिन उससे आगे का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो क्या होगा, नाकाम हो गई तो क्या होगा। सवाल यह है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो क्या नया आने वाला हुक्मरान आवाम के मसले इस निज़ाम में रहते हुए हल कर सकता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। विद इन दिस वर्ल्ड ऑर्डर जिस वर्ल्ड ऑर्डर में इमरान खान भी डिलीवर नहीं कर सके और मुशर्रफ साहब भी डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि इस वर्ल्ड ऑर्डर में जब आप रहते हो ना, तो हमने देख लिया कि तालिबान भी एक खित्ते पे इस्लामी हुकूमत बना तो ली, लेकिन चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर आज किसी और का है तो तालिबान भी घुटनों पे बैठने पे और ओस्लो कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदे में जाने पे मजबूर होते नजर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अहम सवाल है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो भी हार आवाम की होगी, और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो भी हारेगी ये बेचारी आवाम ही। तो दोनों सूरतों में हार तो आवाम की है। तो आवाम अगर या आम आदमी को, और अब तो मुझे लगता है आम आदमी को इससे गर्ज भी नहीं है। ठीक है, कुछ टीवी शो टॉक शोज की हद तक और कुछ ऐवानों की हद तक ये डिस्कशन होता है, कुछ अखबारों की हद तक ये डिस्कशन होता है कि जी और कुछ बिजनेसमैनों की हद तक कि कामयाब हो गई तो हम किसकी तरफ होंगे और नाकाम हो गई तो हम किसकी तरफ पैसे लगाएंगे। तो पैसों की हद तक तो ये लेन देन का कारोबार चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों सूरतों में इवन नाकाम हो गई तो क्या इमरान खान इस वर्ल्ड ऑर्डर से निकलने की बात कर रहे हैं? क्या इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं जो है वो एक इंडिपेंडेंट रियासत की बात करूं? मिसाल दे रहा हूं, आज पाकिस्तान में ज़रात है हमारे पास,
ہماری فورسز الحمدللہ مضبوط ہیں, دفاع مضبوط ہے ہمارا, لیکن ہمارے پاس انرجی ریسورس نہیں ہے. تو کوئی ایسا حکمران آئے جو کہے جی میں افغانستان کو اور سینٹرل ایشیا کو ضم کروں گا اور ایک انڈیپینڈنٹ نیا ورلڈ آرڈر بناؤں گا اور اس ورلڈ آرڈر کے ذریعے حکمرانی کروں گا, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا کیونکہ اسے ڈالر بیس اکنامی سے نکلنے میں مسئلہ نہیں ہوگا, وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا کیونکہ انرجی ریسورس اس کے پاس جو آپ ہوں گے. بات کر رہے ہیں وہ بات اس طرف چلی جائے گی. تو کیا ایک موقع تھا جب ہمیں امریکہ کو گلے لگانے کے بجائے رشیا کو لگاتے, اس وقت تو ہمیں فائدہ ہوتا جو کہ ہمیں نیچرلی ہمیں سوٹ کرتا تھا. آج پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ رشیا کی طرف ہمیں جانا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اس وقت جو تحریک اعتماد کے پیچھے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل بلاکس کھڑے ہیں, وہ لوگ ہیں, یہ ہماری اپوزیشن کو بھی انہوں نے ہی پش کیا. سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک ورلڈ آرڈر سے نکلیں اور رشین بلاک کے ورلڈ آرڈر کا حصہ بن جائے. دونوں صورتوں میں غلامی مقدر ہے. میں بات کر رہا ہوں ہمارے اسلام کے ورلڈ آرڈر کی. دیکھیں امریکی غلامی سے نکلیں گے تو کمیونزم کی غلامی میں چلے جائیں گے, ایشیا سرخ ہے کا نعرہ لگا دیں گے 70s والا. میں تو درخواست ہی کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں ایشیا سبز بھی تو نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس کے لیے آپ اکٹھے بھی تو نہیں ہیں نا. کیونکہ نہ ایشیا سبز ہو سکتا ہے نہ ایشیا سرخ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایشیا میں اس خطے میں رہنے والے مسلمان, میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ میں خلافت کا نظام چاہتے ہیں. لوگ بیزار آ چکے ہیں, میں بتاؤں اس نظام سے بیزار آ گئے. لیکن آپ کا نظام بھی یہاں پہ چلنے والا نہیں ہے ابھی تک, ہے اس کی بنیاد نہیں ہے. سر بنیاد ہے سر, میں آپ سے ایک بات بتاؤں, آپ آج وہ آپ کو یاد ہے مشرف صاحب نے ایک کالم ہٹوایا تھا, یہ پارٹی یہ پارٹی یہ پارٹی, اور آخر میں کالم تھا اس میں سے کچھ نہیں. تو لوگ سپریم کورٹ چلے گئے ہمارے یہاں کہ یار اگر لوگوں نے اس پہ نعرہ لگا دیا کہ ان پارٹیوں میں سے کچھ نہیں تو گیپ کریٹ ہو جائے گا. تو ویکیوم تو کریٹ ہو چکا ہے کیونکہ پروجیکٹ عمران خان ناکام ہو گیا ہے. لوگ متبادل کی بات کر رہے ہیں اور وہ متبادل نہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے نہ مسلم لیگ, کیونکہ دونوں آزمائے میں. تو وائی ناٹ ٹیک اے نیو چانس. اور میں جس نظام کی بات کروں, ایک اہم بات ہے, میں جس نظام خلافت کی بات کروں 1300 سال ڈیلیور کر چکا ہے, بالکل کر چکا ہے, لیکن ماحول نہیں ہے, سازگار نہیں ہے, ماحول سازگار نہیں ہے اس کے لیے. بیرسٹر صاحب کچھ آپ کی رہنمائی فرمائیں, کیا ہونے جا رہا ہے سر اسلام آباد میں, اور خاص طور پہ لاہور. اسلام آباد تھوڑا سا ڈی فوکس ہوا کیونکہ ڈی چوک میں تو پاکستان پیپلز پارٹی جا ہی رہی ہے, آپ کا لاہور فوکس ہو گیا. علیم خان, جہانگیر ترین, ادھر آنیا جانیاں, اور جہانگیر ترین صاحب صحتیاب بھی ہو گئے, نون لیگ سے باتیں ملاقاتیں بھی ہو گئیں. سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کی بات سے 3 چیزیں ڈیڈیوس کر سکتا ہوں اور 3 الگ باتیں ہیں. ایک تو ہے کہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اور جو لاہور پہنچ گیا ہے, اور دوسرا وہ لانگ مارچ جو ابھی ہونا ہے, اور تیسرا جو حکومت کود گئی ہے. میں سمجھتا ہوں تینوں جو ہیں وہ نیکسٹ ایئر جو الیکشن آ رہا ہے اس کی تیاری چل رہی ہے. بلاول صاحب یہ بالکل تیاری چل رہی ہے. انہوں نے دیکھے سندھ میں شاہ محمود قریشی کو بھیجا اور علی زیدی کو بھیجا, وہ کراؤڈ نہیں نکال سکے. خود پرائم منسٹر نکل آئے, کئی حلقوں کے اندر انہوں نے جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں, پیٹرول کی پرائس کم کر دی ہے. اور اس وقت جو ریٹورک ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ اگر نواز شریف کو پکڑ لوں گا تو میں آدھا تیل ویسی سستا کر دوں گا. تو نظر یہ آ رہا ہے they have gone into their campaign. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے مارچ کیا ہے, اتنی ایکسرسائز کی ہے, they are also into their campaign. اور نون لیگ بھی اس وقت اپنی کیمپین کی تیاری کر رہی ہے. تو تینوں کی نظریں اس وقت نیکسٹ الیکشن کے اوپر ہے. اچھا اب اس کے اندر بات نمبر 2 یہ آتی ہے کہ عدم اعتماد کا کیا ہوگا. اب دیکھیں اس کے اندر کچھ ہسٹری کی مثالیں لے لیتے ہیں, ہسٹری ہمیں بڑا کچھ سکھاتی ہے. 2 ایسے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. ایک نواز شریف صاحب تھے غالباً 92 یا 93, اور ایک جو ہیں یہ ہمارے عمران خان صاحب تھے جنہوں نے ابھی سینیٹر کا جب الیکشن ہارے پچھلے وزیر خزانہ تو انہوں نے لیا. دونوں کے اندر وہ ووٹ آف کانفیڈنس دینے میں جو ہے کامیاب ہو گئے. اسی طرح 2 تحریکیں ایسی ہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پہلے آئی ہیں. ایک آئی ہے بے نظیر بھٹو کے خلاف, چھانگے مانگے کی پوری سیاست ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے لوگ اٹھائے تھے, پیٹے تھے, چپلیں ماری تھی. حامد خان کی کتاب میں پوری تاریخ اس نے بڑی زبردست طریقے سے لکھی ہوئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ محترمہ پرائم منسٹر تھیں اور آصف زرداری نے بڑا دماغ لگایا, حکومت کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے, 12 ووٹوں سے جیتی. اسی طرح شوکت عزیز کے نمبرز بڑے ویک لگ رہے تھے, شوکت عزیز جیتا. اس وقت عمران خان حکومت کے اندر ہے, حکومت کے اندر وہ بہت سے لوگوں کو بہت کچھ دے سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو علیم خان جیسے جو لوگ ہیں, یہ ایک سیزن تو اب چل رہا ہے نا کہ مینڈک جگہ جگہ بدلیں گے, ندیم افضل چن ادھر چلا جائے گا, کوئی چن ادھر چلا جائے گا, کوئی چن ادھر چلی جائے گی, من ادھر چلا جائے گا. تو یہ ہونا ہے, یہ موسم چل رہا ہے. ہر بندے نے اپنے نیکسٹ الیکشن کی تیاری کرنی ہے, اپنی اگلی انویسٹمنٹ کا سوچنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں سے بہتر پوزیشن پہ آؤں گا. ہر بندے کے دل میں کانسٹیٹیوشنل عہدے کی خواہش ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں یہ جو نو کانفیڈنس ہے اس کا کچھ نہیں بننے والا. دیکھیں نا سر, پریکٹیکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے اگر نو کانفیڈنس ہو گیا then who will be the prime minister. ٹھیک ہے,
میں آج مولانا صاحب کی بات سن رہا تھا کہ 48 آورز اہم ہے. اور بھائی جس وقت ریکوزیشن جمع کراؤ گے 3 دن تک آئین تو پڑھ لو, کوئی لیگل ایڈوائزر تو آپ کا ساتھ کھڑا ہونا, آپ کے بیانات بتائے. 3 دن تک تو ووٹ ہی نہیں ہو سکتا. 3 دن کے بعد ووٹ ہو جائے گا, نو کانفیڈنس ہو جائے گا. 95 آرٹیکل سے ڈائریکٹ 94 آرٹیکل اوپر ہے. عمران خان ول اسٹے دا پرائم منسٹر انٹل اے نیو پرائم منسٹر از الیکٹڈ. وہ تو یہی طے پھیر دے گا یہاں پہ. سو دے نو کہ ابھی وہ جو دھمکیاں خان صاحب دے رہے ہیں, دے نو دیر از سبسٹنس انٹو اٹ. علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب, ان کے کریکٹر اور ان کا جو پچھلا دور گزرا ہے صاف نہیں ہے. ایس سی سی پی بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے, نیب بھی ہے, سارے انسٹیٹیوشنز اس ملک کے اندر موجود ہے. اتنی پھینٹی لگے گی کہ جب ووٹ آئے گا تو سارا حکومت کی سائڈ پہ ووٹ پڑے گا. یہ میری پریڈکشن ہے. چلے آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن کس طرح دیکھتی ہیں کرن عمران ڈار صاحبہ؟ مسلم لیگ نون بڑی کانفیڈنٹ ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نمبرز بھی پورے ہیں, اور نہ صرف نمبرز پورے ہیں بلکہ بہت زیادہ نمبر سے آپ تحریک اعتماد جو ہے وہ آپ کی کامیاب ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے چونکہ اسلام آباد تو تھا ہی, لیکن اب لاہور مرکز بنا ہوا, اور لاہور میں جو جس طرح کی علیم خان کی گفتگو سامنے آئی اور جس طرح انہوں نے شمولیت جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ کی, آپ پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں, کچھ لوگ آپ سے رابطے میں, تو ایم این ایز بھی ہیں یا صرف آپ کے پاس ایم پی ایز ہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کرن عمران صاحبہ. پروگرام میں مدعو کیا ظفیر, اور دوسرا بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی, دونوں جو یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں آپ نے بات کہی کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں یا نہیں پورے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈیفینیٹلی سب لوگ پڑھ لیں کہ رولز کیا کہتے ہیں, ہمارا آئین کیا کہتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریگولیشن کے اوپر اجلاس ہوگا, اس کے 3 دن کے بعد ووٹنگ ہوگی, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نون لیگ والے یہ نہیں کہہ رہے, یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کی سیٹ پر, وہاں سے اٹھا دیا جائے گا. ہم نے کہا کہ 48 آورز امپورٹنٹ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ 48 آورز کے اندر جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے. پہلی بات, بہت سی باتیں ہوئی نون لیگ کے بارے میں کہ جی نون لیگ سے شین بھی نکل جائے گا اور نیم بھی نکل جائے گا. نہ نون نکلا نہ شین نکلا. لیکن عمران خان سے پہلے تو وہ ماشاء سے جہازوں کی طرح ہیں, وہاں سے جہاز سے میں کہوں تو جہانگیر ترین نکل گئے, اور آج وہ جو ہے عمران خان سے آئین نکل گیا, آج علیم صاحب بھی نکل گئے. تو ان کی اپنی ہی اتنی دراریں ہیں. مجھے بتا دیں, ہم تو اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ تو سڑکوں پہ بھی بات کر رہی تھی اور بات کر رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کر رہی ہے. تو یہ تو ان کی اپنا, یہ ہمارے فارورڈ گروپ بنا رہے تھے, اور ایک نہیں بنا رہے تھے, ایک سے زیادہ بنا رہے تھے. اب ان کا ایک ہی بہت بڑا گروپ ان کا بن گیا ہے. مجھے بتا دیں اس میں مجھے نمبر گیمز کیا پوری کرنی ہے کہ لاہور میں, پنجاب میں ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ علیم خان کے پاس بھیجیں. انہوں نے عمران اسماعیل کو ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, میٹنگز کر کے آلموسٹ 40 ایم پی ایس کے ساتھ بات کر کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران اسماعیل جو ہے وہ سندھ سے پہنچ گئے ہیں جی پنجاب میں, اور پنجاب سے پہنچ گئے ہیں پنجاب کے دل میں لاہور میں, اور اس وقت وہ ملاقات سے بھی فارغ ہو گئی ہیں, علیم خان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں. تو مجھے بتا دیں نمبر گیمز کی تو مجھے لگتا ہے بات اب بہت پیچھے رہ گئی. اب تو یہ سیشن کال ہوگا, اگر یہ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم ریزولوشن پہ کال کریں گے, اس کے اوپر بات کریں گے, اور 3 دنوں کے بعد ہی جو بھی ہوگا. کرن صاحبہ, تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ ایک تھی عدم اعتماد, پھر صبح ہو گئی اور آنکھ کھل گئی. وہ تو اس کو بڑا مذاق میں لے رہے ہیں. دیکھیں میں ان کے سوال کا جواب ایسے دے سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے رات کو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, اور صبح وہ اٹھ کے وہ جو ہے اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو جو خواب دیکھتے ہیں, جو دکھاتے ہیں, اس کو پورا بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے خواب دیکھا نہیں ہے. کیا حالت ہے عوام کی. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ لوگ بڑے پراؤڈ ہو کے بتاتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے. اب آپ مجھے آپ اپنا کیمرہ مین کے ساتھ نہ, آپ مجھے عام پبلک میں کہیں بھی چاہے اسلام آباد ہی گھوم لیں, ان سے پوچھ لیں, اور وہ بتانا بھی پسند نہیں کریں گے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے. ٹھیک تو جی اچھا, آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ذرا مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں جوائن کر چکے سید حسن مرتضیٰ صاحب, ایم پی اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب سے. حسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. فیصلہ کن مرحلہ ہے آپ کا جو مارچ ہے اسلام آباد کی طرف, اسلام آباد پہنچنے والا ہے.
اور الٹیمیٹم آپ کے چیئرمین نے دے دیا 24 گھنٹے عمران خان کو. آپ سمجھتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر استعفیٰ دے دیں گے؟ وہ استعفے کی روایت تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بڑے استعفے مانگے گئے پرائم منسٹر سے. اور دوسری طرف تحریک عدم اعتماد ہے، اس پہ چیئرمین صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈاؤٹ ہے، نمبرز کے حوالے سے ہمیں پورا بھروسہ نہیں ہے. دوسری طرف علیم خان اور پنجاب کی سیاسی ماحول جو ہے وہ بڑا گرم ہو چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آغاز آپ پنجاب سے ہی کریں گے، لاہور سے ہی کریں گے، جو کسی دور میں آپ کا پروپوزل بھی تھا؟ حسن مصطفیٰ صاحب. حسن صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حسن مرتضیٰ صاحب آپ ہمیں سن نہیں پا رہے. یہی سوال میں آپ سے کروں گا فرقان حسن صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ گیم چینج ہوگا؟ اور آپ تو دوسرے ہی سسٹم کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سسٹم میں بھی جو سسٹم ہے، جو جن لوگوں کا کردار ہے، نمبرز کی بات نہیں ہے. جس طرح بیریسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمیں بھی پتہ ہے 172 نمبرز پورے کرنا انف نہیں ہے. 172 نمبرز پورے کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی حمایت بھی ہونا ضروری ہے. حمایت والے کھڑے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. دیکھیں، حمایت والوں کی جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو بہرحال میرا اپنا اوپینین ہے کہ وہ دونوں بقیہ سیاسی پارٹیوں سے اتنے بیزار ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. نو ڈاؤٹ مولانا صاحب کی ایک بہت ہی زبردست اسٹریٹ پاور ہے، اور اگر انہیں بہرحال اگر پاکستان میں مولانا صاحب باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ سیریس لیتے ہیں. لیکن بقیہ دو سیاسی پارٹیوں میں تو ایک پورا مفادات کا ایک سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے وہ یہاں کا وہاں اور وہاں کا یہاں چلتا ہے. لیکن مولانا صاحب کی پارٹی ہو گئی، بہرحال اسلام کے معاملے میں لوگ سینسٹیو ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی پارٹیوں میں سے لوگوں کا نکلنا آنا جانا، جماعت اسلامی، فضل الرحمان، ان کی پارٹیوں، مولانا صاحب کی پارٹیوں سے آنا جانا اتنا زیادہ ہے نہیں. رہ گئی بات وہی والی بات کہ جو امپائر کی ہم بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امپائر نیوٹرل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں امپائر خود بھی اب اس تماشے سے بیزار آ گیا. آپ دیکھیں حکومت والے حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ایسا کرے. دیکھیں، پاکستان کا دفاعی بجٹ گرتا جا رہا ہے، انڈیا کا دفاعی بجٹ بڑھتا جا رہا ہے، یورپ اپنے بجٹس بڑھا رہا ہے، امریکہ اپنے بجٹ بڑھا رہا ہے، اور آپ کے پاس بجٹس نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کو آپ نے پرائیویٹائز جیسے IMF کے حوالے کر دیا. تو بہرحال مجھے تو لگتا ہے اس وقت ہماری فورسز میں بھی یہ ڈسکشن ہو چکا ہے کہ واٹ نیکسٹ ہوگا کیا. عمران خان ناکام ہو چکا ہے. اتنا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پالیسی کیا ہوگی، پرائم منسٹر کون آئے گا. اگر ان کے پاس تو بڑے پلانز ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ بغیر پلان کے تو کوئی کام نہیں کرتے. چھوٹا سا کام بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے اور ان کے پاس پلان نہیں ہے؟ سر آئی فلی ایگری، ہمیشہ پلان کرتے. دیکھیں، عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا نا، وہ انتہائی سنسیئرٹی کے ساتھ پیپل آف پاور لے کر آئے تھے. ان کی سنسیئرٹی پہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سنسیئرٹی ڈاؤٹ فل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے سے نمبرز بھی دلا دیتے بیچارے کو، وساکیاں نہ لگتی. کیا خیال ہے آپ کا اس پہ بات کریں گے؟ لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا عمران خان برانڈ واقعی میں ایکسپائر ہو گیا یا اس برانڈ نے 2028 تک چل رہا ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.